हाज़रीन मजलिस दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग सूरत ज़िलज़ाल से गुज़र रहे हैं और अब तक हमने सूरह ज़िलज़ाल की 6 आयतें पढ़ लिया है और आज हम आयत नंबर 7 और 8 जो कि इस सूरत की आखिरी 2 आयतें हैं वहाँ से हम गुज़रने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक मरतबा पढ़ कर देखेंगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो यहाँ पर सा और क़ाफ इसका ज़रा लिहाज रखना है। ज़र्रतिन ख़ैरन यरह, ज़र्रतिन हमने इससे पहले कहा था कि तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाता है, खा हुरूफ हल्की है, अगर वो आ जाता है तो वहाँ पर इजहार करना होगा, मतलब नाक में आवाज़ को छुपाए बगैर फौरन आगे बढ़ना होगा। अगर हुरूफ हल्की के अलावा दूसरा अगर आते हैं तो वहाँ पर इख्फा होगा, यानी नाक में आवाज़ को छुपाएंगे। लेकिन अगर हुरूफ हल्की आता है ज़र्रतिन ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, इजहार मतलब नाक में आवाज़ को छुपाए बगैर हम जाहिर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो कोई वमन यअमल मिस्क़ाल, फिर यहाँ पर सा पर ध्यान देना है, क़ाफ पर ध्यान देना है। ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रतिन यहाँ पर तनवीन है, उसके बाद शीन आया है जो कि हुरूफ हल्की में से नहीं है। फिर यहाँ पर इख्फा करेंगे, यानी आवाज़ को छुपाएंगे, छुपा कर पढ़ेंगे शर्रन यरा। ये आसानी से पढ़ने के लिए कोशिश करना होगा। इसका तर्जमा ये है फमन जो कोई, फमन जो कोई, यअमल अमल करेगा, जो कोई अमल करेगा, मिस्क़ाल ज़र्रतिन एक ज़र्रे के बराबर भी, खैरन अच्छा काम करेगा, याराहू वो उसको देख लेगा, वमन यअमल और जो कोई अमल करेगा, मिस्क़ाल ज़र्रतिन एक हल्के से जर्रे के बराबर बुरा, तो वो भी अपना अंजाम को देख लेगा, यानी अपने अमल के बदले को देख लेगा। ये 2 आयतें इस्लाम का पूरा निचोड़ है, इस्लाम का खुलासा है। इस्लाम का खुलासा क्या है भाई? बंदा जो कुछ अमल कर रहा है, अगर राई के दाने के बराबर भी, बल्कि यूं समझो आप जर्रा के कई माने बताए गए, राई के दाने के बराबर भी, चूंटी के मुंडी के बराबर भी, या वो धूल, वो जर्रात जो हमारे घर की खिड़की में से रोशनी आती है सूरज की, हाँ, और उस सूरज की रोशनी में बारीक से जर्रात ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं और वो बगैर धूप के ऐसे नजर नहीं आते हैं। तो वो जर्रे के बराबर भी अगर कोई अमल करता है तो भी अल्लाह तबारक व तआला उसका बराबर बदला देता है। अब जरा गौर करें कि भाई एक इंसान अपनी जिंदगी में, अपनी 60 साल जिंदगी में वो जो भी अमल करता है उसको खुद रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके रिकॉर्ड को महफूज रखता है। बंदा दुनिया के अंदर किसी कंपनी में वो जॉब करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, तो इस कंपनी में जो कुछ काम करता है उसको रिकॉर्ड पेश करना पड़ता है, अपने रिकॉर्ड को सबमिट करना पड़ता है, अपने काम के प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ता है। मैंने ये किया, ये किया, ये किया, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। प्रेजेंट करने के बाद उसका बॉस, उसका मैनेजर, उसका जिम्मेदार जो भी है वो रिकॉर्ड को देखेगा, काम को देखेगा, प्रोजेक्ट को देखेगा और फिर वो उसके बाद उसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करेगा, यानी पे करेगा। यहां पर बंदा जो भी कर रहा है बंदे को सबमिट करने की जरूरत नहीं है,
بندے کو لکھ کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کو ریکارڈ جو ہے جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ وہ خود جو ہے سب کچھ سبمٹ ہوتا رہتا ہے آٹومیٹک، اور بندے کو یعنی سبمٹ کرنے کے جھنجھٹ بالکل نہیں ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے عمل کرے، اس کو سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ زمین پر کرے، وہ زمین پر کرے یا وہ آسمانوں میں کرے یا وہ سمندروں میں کرے یا پہاڑ میں کرے، کہیں بھی کرو اس کو سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلی سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ وہ ہمارے ذرے کے برابری عمل کو بھی یعنی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یا ٹھیک ہے بھئی کر لیا، اوکے نو پرابلم، یعنی ہم بہت سارے کاموں کو شکریہ، جزاک اللہ، بارک اللہ بول کر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ ہاں بھئی تو نے میرے عمل کیا، ٹھیک ہے اوکے دیکھا جائے گا بعد میں، عمل دیں گے، اس کا ریوارڈ دیں گے نہیں دیں گے دیکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ریوارڈ بندے کو برابر عطا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور اس نے کچھ مانگا، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کھجور تھا اور اس ایک کھجور اٹھا کر دے دیا، تو خواتین نے کہا کہ آپ ایک کھجور دے رہے ہیں، اسے کیا ہونے والا ہے؟ تب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر ہم ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو بھی اس کا ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایاکم محقرات الذنوب، بھائی تم گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو، نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، اچھے کام کو بھی چھوٹا مت سمجھو، بڑے کام کو چھوٹا مت سمجھو، برے کام کو کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو، یہ چھوٹے 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 کام آگے چل کے بڑے بننے والے ہیں اور اس کا ریوارڈ بڑا بننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی بندہ کتنے عمل کرتا ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، بندے کے عمل کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے عمل کو تولنے والا ہے، اور اس تول کے پلڑے میں وہ وہاں پر گنتی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اس کا وزن دیکھا جائے گا کہ وہ عمل کس قدر وزن ہے، وہاں پر دیکھا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ گھوڑے 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، گھوڑے 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا بندے کے لیے وہ یعنی اجر ہوتا ہے، ثواب ہی ثواب ہوتا ہے، اور دوسرا گھوڑا بندے کے لیے ایک اجر ہوتا ہے، ستر ہوتا ہے، ایک ستر ہوتا ہے، اور ایک گھوڑا بندے کے لیے یعنی عذاب ہوتا ہے، بندے کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ بھئی وہ گھوڑا جس گھوڑے کو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے کام آنے کے لیے اگر گھوڑا کوئی پالتا ہے تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور رہنا چلنا پھرنا، اس کا گوبر دینا، اس کا پیشاب کرنا بھی ثواب میں شمار ہوتا ہے، اجر میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے ایک گھوڑا پالا اور یہ اس گھوڑے کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے، تو یہ گھوڑا اگر یہ چارہ کھاتا ہے تو بھی ثواب، اگر یہ پانی پیتا ہے تو بھی ثواب، یہ چل کر جاتا ہے تو بھی ثواب، یہ اگر لیت دیتا ہے، وہ گوبر دیتا ہے تو بھی ثواب، گوبر دیتے 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 جا رہا ہے تو جتنی جگہ وہ گوبر گرتا جائے گا تب بھی اس کا ثواب، یعنی اس کا ہر پل بندے کے لیے ثواب میں کاؤنٹ ہوتا جاتا ہے۔ اب اسی طرح آپ یہ بھی سمجھو، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا پالا تھا بندہ، آج مرسڈیز لیا ہوا ہے، اسے دین خدمت کرنا چاہتا ہے، آج کار لے کر دین خدمت کرنا چاہتا ہے، آج جو ہے وہ کوئی BMW کر دین خدمت کرنا چاہتا ہے،
کوئی سوئفٹ لے کر دین خدمت کرنا چاہتا ہے، کوئی بائک لے کر دین خدمت کرنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ گاڑی رکھنا بھی اس کے لیے ثواب میں کاؤنٹ ہوتا جاتا ہے. جتنا پیٹرول اس میں ڈالے گا وہ سب ثواب میں کاؤنٹ ہوتا جاتا ہے. جتنے کلومیٹر گاڑی چلتی جائے گی اس کا پورا ثواب اس کو ملتا جائے گا. اور پھر یہ گھوڑا وہ ہے جو ستر ہے، یعنی وہ جہنم سے بچانے والا ہے. جہنم سے بچانے والا مطلب کہ اس گھوڑے کا ہم نے حق برابر ادا کیا. گھوڑا ہم پال رہے ہیں، برابر کھانا دے رہے ہیں، برابر پانی دے رہے ہیں، اس سے اپنے کام لے رہے ہیں، اپنے گھریلو کام لے رہے ہیں، اس کا سفر یعنی اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے اور پورا اس کو کھلا رہا پلا رہا، حق ادا کر رہا ہے، تو وہ عذاب جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہوگا. تیسرا عذاب ہے، یعنی وہ گھوڑا جہنم میں لے کر جانے والا ہے، وہ گھوڑا جو صرف شان و شوکت کے لیے پالا جاتا ہے، دکھانے کے لیے پالا جاتا ہے، اپنی بڑوتری کو بتانے کے لیے پالا جاتا ہے، اور صرف شان و شوکت ہے اس کے لیے، اس کے پیش نظر کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تو وہ گھوڑا اس بندے کے لیے عذاب بن جاتا ہے، یعنی جہنم میں لے کر جانے کا سبب بنتا ہے. صحابہ کرام نے گھوڑے کے بارے میں سنا تو سننے کے بعد کہا، اللہ کا رسول گھوڑے کے بارے میں تو آپ نے کہا، لیکن کوئی گدھا پالے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی گدھا پالے گا تو کیا ہوگا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس گدھے سے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرتا ہے تب بھی اس کو ثواب ملنے والا ہے، اور اگر اس گدھے کے ذریعے اگر وہ کوئی گناہ کام کراتا ہے تو بھی اس کا عذاب اس کو ملنے والا ہے. یہ آیت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کچھ عمل کر رہا ہے اس کا عمل یا تو نیکی میں کنورٹ ہوتا ہے یا تو گناہ میں کنورٹ ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک کنورٹ ہو کر اس بندے کے ترازو میں وہ یہاں پر ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے. اور وہ ڈپازٹ جو اللہ کے رسول نے کہا، بھائی اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تم سے، چھوٹے اس کو حقیر مت سمجھو. کیوں؟ لوگ جاتے ہیں صحرا میں جاتے ہیں، اور جو ہے سفر کے دوران صحرا میں پہنچے اور یہاں پر رات میں پڑاؤ ڈالا، رات میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد کھانا پکانے کی جو ہے بات آتی ہے تو ایک لکڑی لے کر آتا ہے اور ایک چھوٹی کاڑی لے کر آتا ہے. چھوٹی کاڑی لکڑی چھوٹے لکڑیاں لا کر یہاں پر جمع کرتے ہیں، اور اس کو چھوٹے لکڑیوں کو جمع کر کے جب آگ لگائی جاتی ہے تو آگ بھی بھڑک اٹھتی ہے. ایک کاڑی سے آگ نہیں بھڑکے گی، ایک کاڑی سے ایک لکڑی سے کھانا نہیں بنے گا، لیکن کئی لکڑیاں جمع ہو جائیں گے کھانا بن جائے گا، کئی لکڑیاں جمع ہو جائیں گے تو آگ بھڑک اٹھے گی. تو چھوٹے گناہ تم آج چھوٹے مت سمجھو، یہ گناہ جمع ہو کر آگ بھڑکانے والے ہیں اور جمع کرنے والے ہیں. پوری آیتوں کو خلاصہ کلام یہ ہے، ٹیک اوے یہ ہے کہ بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا ثواب اس کو ملنے والا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے اس کا بھی عذاب مل سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر بندہ یعنی شرک سے پاک ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتا بلکہ برابر دیتا ہے. یہ نیکی کرنے والا مسلمان ہو تو بھی بدلہ ملنے والا ہے، غیر مسلم ہو تو بھی بدلہ ملنے والا ہے. مسلمان ہے تو دنیا کے اندر ملے گا، آخرت میں ملے گا. اور اگر کوئی مشرک آدمی، کفر میں رہنے والا آدمی، بے ایمان آدمی اگر عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کا بدلہ صرف دنیا میں ملنے والا ہے، آخرت میں اس کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. اس کے سارے نیکیاں راکھ کی طرح بنا دی جائیں گی کل قیامت کے دن، لیکن دنیا کے اندر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے زندگی میں چھوٹے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.